अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 85। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। सजल उठो, उठकर थोड़ा सा कुछ खा पी लो तो मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। सोई हुई सजल के रुखसार को नरमी से थपथपाते हुए फिर दोस्त ने इसे जगाने की कोशिश की। प्लीज सोने दे भाभी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, आंखें खोलने का दिल नहीं चाह रहा। इसने मुंदी मुंदी आंखों से जवाब दिया और एक बार फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश की। चक्कर इसलिए आ रहे हैं कि तुमने कई घंटों से कुछ नहीं खाया है। शाबाश, उठो, उठकर मुंह हाथ धो। देखो शाहिदा तुम्हारे लिए फ्रूट्स और फ्रेश जूस लाई है। देर करोगे तो जूस खराब हो जाएगा। इसकी बेतरतीब जुल्फों को उंगलियों की मदद से समेटकर माथे से पीछे करते हुए फिर दोस्त ने दोबारा से पुकारा। सच भाभी, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा, अजीब मतली सी हो रही है। इसने बेमुश्किल आंखें खोलते हुए बेबसी का इजहार किया। आंखें खोलने के बावजूद बाईं आंख पूरी तरह ही खुल सकी थी। ये आंख शायद फैसल की ठोकर की जद में आ गई थी कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद ना तो इस पर पड़ा नील हल्का हुआ था, ना ही सूजन पूरी तरह उतरी थी। रात मैंने तुम्हें जो इंजेक्शन लगाया था ये इसका असर है। हिम्मत करके उठोगी और थोड़ा खाओ पियोगी तो तबीयत में बेहतरी आएगी। रात वो इतनी शदीद तकलीफ में थी कि फिर दोस्त को मजबूरन इसे ऐसा इंजेक्शन लगाना पड़ा था जो दर्द की शिद्दत घटाने के साथ साथ नींद आवर भी था। फिर दोस्त जानती थी कि इस किस्म का इंजेक्शन लगाना मसले का हल नहीं है, लेकिन इसे अस्पताल ले जाने की हर कोशिश में नाकाम हो जाने के बाद इसके पास यही हल रह गया था। इसकी हालत देखकर वो अपनी अना को पसे पुश डालकर नसरीन भाभी तक के पास सिफारिश कराने गई थी। जिस तरह बड़े भाई होने की हैसियत से शकील की घर में बहुत सुनी जाती थी, इसी तरह बड़ी भावज की हैसियत से इनकी बात भी अहमियत रखती थी। फैसल भी दीगर भाभीयों के मुकाबले में इनसे ज़्यादा उनस रखता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि अगर वो जोर दे तो वो अपनी जिद हठधर्मी छोड़कर सजल को अस्पताल भेजने पर राजी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसकी दरख्वास्त पर गौर करने के बजाय यूँ जाहिर किया था जैसे उस मामले में कतई बेबस हों। बेबसी का मुजाहरा करते हुए वो एक ऐसी बात कह गई थी जिससे इसे अंदाज़ा हो गया था कि सज्जल को अस्पताल में भिजवाना दरअसल इन सब का मुतफ़क्का और मुश्तरका फ़ैसला है। उन्होंने कहा था, पहले तुम कुछ दवा दारू करके इसकी ज़ाहिरी हालत तो ठीक करो, फिर बाद में रेडियोलॉजिस्ट को भी दिखा लेना। ऐसी कंडीशन में अस्पताल ले जाओगी तो फैसल को घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम में हवालात में बंद कर दिया जाएगा। यानी वहाँ सजल की ज़िंदगी बचाने से ज़्यादा फैसल को कानून की गिरफ्त में आने से बचाने की कोशिश की जा रही थी। शाहिदा, ऐसा करो कि यहीं सल्फची लाकर कुल्ली वगैरह करवा दो। उठकर बाथरूम तक जाने की तो इसमें ताकत भी नहीं दिखाई दे रही। यह महसूस कर लेने के बाद कि वाकई बिस्तर से उठने के काबिल नहीं, इसने मुलाजमा को हुक्म दिया। जी अच्छा। वो ताबेदारी से हरकत पे आ गई। इसके जाने के बाद फिर दोस्त ने सजल को सहारा देकर उठाया। जहनी दबाव और दर्द की शिद्दत के बायस इसे बुखार भी हो रहा था। अपने तजर्बे की बुनियाद पर फिर दोस्त बगैर थर्मामीटर से चेक किए भी अंदाज़ा लगा सकती थी कि बुखार की शिद्दत किसी तौर 101 डिग्री से कम नहीं है। आज़म कहाँ है भाभी? इसकी फ़िक्र न करो, वो बच्चियों के कमरे में इनके साथ आराम से सो रहा है। इसकी देखभाल के ख्याल से रात ही मैंने शाहिदा को भी वहीं सुलाया था। बड़ी तारीफ़ें कर रही थी कि बड़ा बीवा बच्चा है, फीडर के लिए जागने के सिवा एक बार भी तंग नहीं किया। उन्होंने इसकी तशफ़ी के लिए ज़रा तफसीली जवाब दिया। ये तो वाकई सच है, मेरा बच्चा बड़ा सब्र वाला है। हर माँ की तरह अपनी औलाद की तारीफ़ इसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आई। कुछ दिन मेरी बेटियों की सोबत में रहेगा तो सारी आदतें बिगड़ जाएगी। तीनों एक से बढ़कर एक शरीर है। फिर दोस्त ने गोया इससे आगाह किया, शरीर होना कोई बुराई नहीं, बस बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। और माशाल्लाह आपकी तीनों बेटियां बड़ी ही तमीज़दार हैं। इसने खुले दिल से तारीफ़ की। इसी दौरान शाहिदा सल्फची और दीगर सामान संभाले चली आई और मुँह हाथ धुलाने में इसकी मदद करने लगी। इस काम से फारिग होकर फिर दोस्त ने अपनी निगरानी में इसे बाइसरार जूस और फ्रूट्स पर मुश्तमिल हल्का फुल्का नाश्ता करवाया और दवाएँ खिलाई। शाहिदा को इसने बाहर भेज दिया था। थैंक यू भाभी, मुझे मालूम है कि मेरे लिए इतना सब करने के लिए आपको कई लोगों की मुखालफत और तंज का सामना करना पड़ेगा। वहाँ रहते रहते वो उन लोगों की खूब मिजाज आशना हो चुकी थी। फिर दोस्त के खुलूस के जवाब में ममनूनियत का इजहार करते हुए साख्ता ही इसकी आंखें भर आई थी। मैं पहले भी इनकी गुड बुक्स में नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र ना करो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। अपने बारे में क्या सोचो? इसने नासमझी से पूछा। यही कि हालात से छुटकारा कैसे हासिल कर सकती हो? अदा सही की वापसी तक तो कुछ नहीं हो सकता। वो रिहा हो जाए तो मैं अपने लिए कोई कदम उठा सकूंगी। ये कोई आसान काम नहीं है सजल। गलती से समुद्री हदूद पार कर लेने वाले बेगुनाह माहीगीर भी बरसों जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं और आलम पर तो बाकायदा कत्ल वगैरह के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इसकी जान इतनी आसानी से छूटती नज़र नहीं आ रही, इसलिए
تم حقیقت پسندی سے کام لو اور خود اپنے مسئلے کا حل کرنے پر فوکس کرو، بلکہ اگر میری مانو تو۔ وہ بولتے بولتے ذرا سا جھجک کر رک گئی۔ آپ کہیے بھابھی، میں سن رہی ہوں۔ اپنے سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو برداشت کرتے اس نے فردوس کو بات مکمل کرنے کا اشارہ دیا۔ شاید تمہیں میرا مشورہ مناسب نہیں لگے گا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے میں تم سے یہی کہوں گی کہ اس دن ہمیں عالم کا جو دوست ملا تھا، تمہیں اس کی آفر کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ جی؟ فردوس کا مشورہ سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کا مشورہ دے رہی ہوں تو صرف اس لیے کہ میں ان لوگوں کو تم سے زیادہ بہتر جانتی ہوں۔ بظاہر یہ ایک تعلیم یافتہ اور کلچرڈ گھرانہ ہے، لیکن اندر سے کتنے بے لچک اور خود غرض لوگ ہیں، اسے سمجھنے کے تمہیں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس فضول تجربے کے حصول میں ضائع کرو۔ سجل کے ساتھ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا، اس نے اسے اپنے ماضی کے زخم یاد دلا دیے تھے، اس لیے وہ اپنے سسرال والوں کے خلاف وہ کچھ کہہ رہی تھی جو اب تک کسی سے نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ اپنے میکے والوں سے بھی سارے حالات چھپاتی رہی تھی۔ اس کی شوخ و شنگ اور پراعتماد شخصیت کے اندر جس زخمی اور خوفزدہ عورت کا جنم ہوا تھا، وہ کبھی دنیا کے سامنے نہیں لائی تھی۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں سجل، میں نے یہاں رہ کر وفاداری، احترام اور خدمت سمیت اپنے ہر گر کو استعمال کیا ہے، لیکن اب اتنے لمبے عرصے بعد بھی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو خالی پاتی ہوں۔ تمہارے پاس ابھی مہلت ہے، پیروں میں ایسی کوئی زنجیر نہیں پڑی جو تمہیں یہاں رہنے پر مجبور کر سکے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بر وقت یہاں سے نجات حاصل کر لو۔ مگر میں وقت بہت آگے نکل جائے گا۔ اگر فیصل تمہارے ساتھ مخلص ہوتا یا اس کے دل میں مجھے تمہارے لیے کوئی گنجائش نظر آتی تو میں تمہیں مشورہ نہیں دیتی۔ پھر دوست نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دلیل دی۔ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے بھابھی؟ اس نے اپنا معاملہ فی الحال پر سے پوچھ ڈالا اور پھر دوست سے ہمدردی سے پوچھا۔ میرا کردار مشکوک ہے، وہ تلخی سے مسکرائی۔ کس نے کہا؟ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا، اور مسلسل 14 برسوں سے کہتا آ رہا ہے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ کالج میں ایک لڑکا تھا جو مجھے پسند کرتا تھا، مجھ سے کچھ کہتا نہیں تھا، بس دور دور سے مجھے دیکھا کرتا تھا۔ میں جہاں جاتی تھی مجھے اپنی راہ میں کھڑا ملتا تھا، میں ہر شریف لڑکی کی طرح اسے اگنور کر کے آگے گزر جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے خاموشی سے پیچھے کیسی طوفانی محبت چھپا رکھی ہے۔ اس طوفان کی خبر مجھے جلیل سے نکاح کے بعد ہوئی۔ پھر کیا؟ میں نے تو اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا کر جلیل کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ مجھے ایک غیر مرد کی محبت سے کیا لینا دینا تھا؟ میں اس سے پہلو بچاتی رہی اور وہ میری راہوں میں آتا رہا۔ اس کی دیوانگی کو اس بات کا بھی لحاظ نہیں تھا کہ جلیل کو اس کی حرکتوں کا علم ہو سکتا ہے۔ آخر ایسا ہو گیا اور میری زندگی جہنم بن گئی۔ دن رات تانے، ذہنی و جسمانی اذیت، گالیاں، سب کچھ سہا میں نے۔ 1000 بار اپنی صفائیاں پیش کی، لیکن کبھی انہیں یقین نہیں دلا سکی کہ میں بے قصور تھی۔ یہ سب کچھ کرنے سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنا آپ سے رشتہ ختم کر لیتے۔ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ابا اور ابا جی آپس میں گہرے دوست تھے، اور میڈیکل کے آخری سال میں میرا جلیل سے ایمرجنسی میں نکاح اس لیے ہوا تھا کہ میرے ابا کو کینسر ہو گیا تھا۔ ابا مرنے سے پہلے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کے گھر کا دیکھنا چاہتے تھے۔ دوست کا بیٹا ان کے لیے دیکھا بھالا اور شریف تھا، اس لیے انہوں نے خود رشتہ مانگ لیا اور دھن دولت سمیت اپنی بیٹی حوالے کر کے اطمینان سے اپنے مرنے کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کو اپنے امی سے حالات شیئر کرنا چاہیے تھے۔ اسے ایک قابل عورت کی زندگی کا یہ گوشہ دیکھ کر دلی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیسے کرتی؟ وہ تو خود مرتے ہوئے شوہر کے ساتھ قطرہ قطرہ کر کے مر رہی تھی۔ ٹوٹ کر چاہنے والے شوہر کے پیچھے جانے کے خوف نے خود انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں ان کی پریشانیوں میں کیسے اضافہ کرتی؟ مجھے اپنی عزت نفس داؤ پر لگا کر سمجھوتے کی راہ پر چلنا پڑا۔ ماں باپ کے بعد اولاد کی زنجیر نے کف سے اڑنے کی ہمت نہیں کرنے دی، اور آج میں یوں زندہ ہوں کہ میرے اندر کی عورت مر چکی ہے۔ تم شاید سمجھ سکو کہ شادی کے اتنے برسوں بعد بھی جب جلیل مجھے اس شخص کا تانا دیتے ہیں تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے چہرے پر گہرا کرب تھا۔ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ ایمن، پھر انہوں نے آپ کا پیچھا کیسے چھوڑا؟ میں نے ایک روز باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنا پیچھا چھوڑنے کی التجا کی تھی۔ وہ یوں تو کالج کے گنڈے موالی لڑکوں میں سے تھا، لیکن محبت شاید سچی کرتا تھا کہ اس دن کے بعد پھر کبھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ اوہ امیزنگ! وہ متاثر ہوئی۔ میری سٹوری کو چھوڑو اور خود یہاں سے بھاگ نکلنے کی تدبیر کرو۔ فردوس پھر اسی موضوع پر واپس آ گئی، لیکن بھابھی اس نے جواباً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن کمرے کے اندر اچانک واہ ہو جانے والے دروازے پر کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ صداقت شاہ نے آنے والے مہمان کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ موجودہ حالات میں جبکہ دوست بھی ان سے نظریں چرانے لگے تھے، دشمن کا ملاقات کے لیے چلے آنا باعث حیرت تھا۔ کیا حال ہے سائیں؟ مزاج کیسا ہے آپ کا؟ چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ سجائے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے ان کا حال پوچھنے سے زیادہ گویا ان کی حالت سے ہز اٹھایا۔
ٹھیک ہو سومرو صاحب، آپ سنائیں، آپ نے کیسے زحمت کی؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے مکار آنکھوں والے لطیف سومرو سے دریافت کیا۔ بس سائیں، آپ کی پوٹ کا سن کر نہیں رہ سکا، بھلے سے اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں ہمسائے ہونے کا حق ادا کرنے چلا آیا۔ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا کہ اس وقت آپ کو اس حساب کتاب کو جانے دیجیے سومرو صاحب، آپ میرے مہمان ہیں اور ہمارے ہاں مہمان کو بے عزت کرنے کا رواج نہیں ہے۔ صداقت شانی سے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا اور اپنی پشت پر مودب کھڑے سچل کی طرف روک کر کے اس سے بولے، مہمان کے لیے کوئی چائے پانی کا انتظام کرو سچل۔ اس کی ضرورت نہیں سائیں، بندہ بھلے وقت میں آئے تو خیر توازو کرواتا اچھا لگتا ہے۔ ابھی تو میں آپ کے اکلوتے بیٹے کا افسوس کرنے آیا ہوں۔ کیسا افسوس؟ میرا بیٹا بھی زندہ ہے۔ صداقت شاہ کی آواز خود بخود بلند ہو گئی۔ ہے تو صحیح، پر کب تک رہے گا کیا معلوم۔ یہ انڈینز تو پاکستانیوں کے لیے ویسے بھی بڑے ظالم ہیں، ذرا روایت نہیں کرتے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور آپ کے بیٹے کے خلاف تو ثبوت بھی بڑے پکے ہیں۔ وہ ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ مجھے ان ثبوتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، حالات جو بھی ہوں، میرے دل کو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے نے کوئی غلط اور غیر قانونی حرکت نہیں کی ہوگی۔ وہ یقینی طور پر کسی سازش کا نشانہ بنا ہے۔ سارے ماں پیو اپنی اولاد کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اسے بھی صداقت شاہ کے یقین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ تو یہاں بس مزے لینے آیا تھا۔ کیا آپ بھی اپنے بیٹے پر ایسا یقین رکھتے ہیں سومرو صاحب؟ صداقت شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں پوچھا تو وہ گڑبڑا سا گیا کہ کیوں نہیں، اس کے باوجود کہ وہ بد کردار شرابی اور جواری تھا اور اس کے باقاعدہ ڈاکوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ ان کے لبوں پر طنز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ میرے بیٹے پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ توہین سے اس کی سیاہ رنگت مزید سیاہ پڑ گئی۔ بالکل نہیں سومرو صاحب، اگر آپ کو یقین نہیں ہے، بابا تو کسی اچھے انویسٹیگیٹر کو ہائر کر کے سب باتوں کی تصدیق کروا لیں۔ تھوڑے سے پیسے لے کر کافی لوگ یہ کام کر دیتے ہیں۔ وہ زیرک سیاستدان تھے اور انہوں نے سومرو کی باتیں اسی پر الٹ دینے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، بیچارہ آپ کا بیٹا مہینوں سے بستر پر پڑا ہے، سنا ہے اس کا شمار زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں۔ اب بھلا ایسے بندے کے بارے میں کیا بات کرنا۔ انہوں نے ترکش تھاما تو پھر تیر پر تیر چلاتے جا رہے تھے۔ خیر ہے سائیں، ایک بیٹا مر بھی گیا تو دوسرا موجود ہے نا میری نسل چلانے کو۔ پر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا تو اکلوتا بیٹا ہے نا۔ دوسرا؟ ہاں، وہ اس فلم ایکٹریس کا بیٹا۔ سنا ہے بازاری عورت ہے۔ چلے آپ کی مرضی کی بازاری عورت سے بھی نسل چلا کر خوش ہیں، ہم تو جانور بھی کم نسل رکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ عموماً اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن اس شخص نے ان کے اندر کے جاگیردار کو جگایا تھا۔ وہ ایسے حالات میں ان کے دل پر چرکے لگانے آیا تھا جہاں وہ بے انتہا مشکل میں تھے۔ برسوں کی سیاسی خدمات کے باوجود ان حالات میں کوئی انہیں سہارا دینے کو تیار نہیں تھا۔ شکیل کو رقم بھی انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی کو بھاری معاوضہ دے کر غیر قانونی طور سے بھجوائی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ بھارت کا ویزا حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ پھر گھر میں الگ مشکل تھی۔ ماں بیٹے کے لیے پریشان ہو کر بستر سے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے لیے اس کے بی پی اور شوگر کو کنٹرول کرنا چیلنج بن گیا تھا۔ مومل کا بھی رو رو کر برا حال تھا اور وہ اس وقفے کے بعد مرجھا کر رہ گئی تھی۔ ہر حال میں ان کا ساتھ دینے والے قربان شاہ الگ ناراض سے تھے۔ انہیں سجل کا فیصل سے نکاح ذرا بھی نہیں بھایا تھا اور وہ اس اندیشے کا شکار تھے کہ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے بعد اب وہ پوتے کی صورت کو بھی ترس جائیں گے۔ ایسے حالات میں وہ اس شخص کو کتنی دیر برداشت کر سکتے تھے؟ آپ میری توہین کر رہے ہیں صداقت سائیں؟ غصے میں لطیف سومرو کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ میں نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ یہاں آ کر اپنی توہین کروائیں، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں انہیں جواب دیا۔ میرا دماغ خراب تھا کہ میں اخلاق نبھانے کو یہاں آ گیا تھا۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ آپ جیسوں کی زبان پر اخلاقیت کے قصے جچتے نہیں ہیں، لعنت ہے۔ وہ جھنجھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے معاف کر دینا میرے مالک، تو جانتا ہے میں غرور کرنے اور بڑے بول بولنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اس شخص کی کمینگی کا یہی حل تھا میرے پاس۔ لطیف سومرو کے جاتے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے دل میں رب سے توبہ کرنے لگے۔ مزاجن پہلے بھی وہ روایتی جاگیرداروں کی طرح ظالم اور مغرور نہیں تھے، اور اب اپنے 2 بچوں کی زندگی مشکل میں پڑ جانے کے بعد تو رہی صحیح کسر بھی نکل گئی تھی۔ اب وہ صرف ایک ایسے باپ تھے جو ہر طرف سے مایوس ہو کر عاجزی سے اپنے رب کے حضور جھکے اس سے اپنی اولاد کی سلامتی مانگتے رہتے تھے۔ اجالا، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر آ جاؤ۔ ان دونوں میں سے پہلے فردوس نے خود کو سنبھالا اور کھلے دروازے میں کھڑی اجالا سے مخاطب ہوئی۔ گھر سے دوری کی سرسے میں وہ خاصی تبدیل ہو گئی تھی۔ صحت گر جانے سے اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ چمکتی جلد زرد اور بے رونق سی نظر آ رہی تھی۔ سٹائلش کٹنگ والے بال بے ترتیب اور روکھے پھیکے ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کی ویرانی اور وحشت تھی جس کے باعث اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ یہ قاتل کی بہن اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟
میں نے سنا ہے اس کا فیصل سے نکاح ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے تھے۔ تم میرے ساتھ ہو اجالا، میں تمہیں آرام سے سب بتاتی ہوں۔ فردوس نے اس کا غیر معمولی انداز محسوس کیا تو لاشعوری طور پر بھی جگہ چھوڑ دی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے۔ اجالا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تیزی سے سجل کی طرف لپکی۔ تیرے بھائی نے مجھ سے میرے سنیل کو چھین لیا اور تو یہاں میرے گھر میں مزے کر رہی ہے۔ میں تجھے ہرگز یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ اپنے جنون میں سے سجل کی اب تک حالت دکھائی نہیں دی اور لپک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ کیا کر رہی ہو اجالا؟ سجل کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ فردوس کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح سجل کو اس کی گرپ سے چھڑائے، لیکن اجالا کی وحشت کے سامنے اس کی کوئی کوشش حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہانپنے لگی۔ شاہدہ، سکینہ، تلسی، کوئی ہے؟ جلدی سے آؤ۔ گھبرا کر اس نے ملازموں کو پکارا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب وہاں موجود تھی۔ ان کی مدد سے اس نے بمشکل اجالا کو قابو کیا۔ چھوڑو مجھے، میں اس کمینے کی بہن کو زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ میں اس کے پورے خاندان کو قتل کر دوں گی۔ میرے سنیل کو مارنے والا میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ ہذیانی انداز میں چیختے چلاتے اسے ہوش نہیں تھا کہ اپنی زبان سے ایک ایسی داستان سنا رہی ہے جس میں اس کی بدنامی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بند کر دو۔ میں سجل کو دیکھ لوں، پھر میں اسے دیکھتی ہوں۔ پہلے ہی کمزوری و تکلیف کا شکار سجل کے لیے اجالا کا حملہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ گلے میں پڑنے والے دباؤ نے اس کا سانس لینا محال کر دیا تھا اور اب وہ گلے پر ہاتھ رکھے کھانسنے کی کوشش میں نڈھال سی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ کیا تماشا مچا ہوا تھا یہاں؟ کسی کو خاندان کی عزت کا کچھ خیال بھی ہے کہ نہیں؟ شور سن کر وہاں چلی آنے والی گھر کی خواتین میں نسرین بھابھی بھی شامل تھی، جو اب کڑے تیوروں سے فردوس اور سجل کو گھورتی تفتیش کر رہی تھی۔ پلیز بھابھی، آپ جا کر اجالا کو سنبھالے۔ مجھے لگتا ہے اس ٹرے کا دورہ پڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ خود کو کوئی نقصان پہنچا لے۔ سجل کی سانس سے بحال کرنے کی کوشش کرتے اس نے انہیں جواب دینے کی فرصت نکالی۔ میں کیوں؟ حسب عاطف وہ کوئی تلخ جواب دینے جا رہی تھی کہ ملازمہ شاہدہ کی مداخلت نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ وہ جی، آپ لوگ چل کر دیکھیں، اجالا بی بی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، چیزیں اٹھا کر پھینک رہی ہیں۔ تلسی کا سر پھاڑ دیا جی انہوں نے۔ گھبرائی ہوئی شاہدہ نے چڑی سانسوں کے ساتھ اطلاع دی تو مجبوراً انہیں دیورانیوں کے ساتھ اجالا کے کمرے کا رخ کرنا پڑا۔ تم ٹھیک ہو سجل؟ اب سانس لینے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد جب اس نے سجل کی حالت معمول پر آتی محسوس کی تو اس سے دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ جائیں، جا کر اجالا کو دیکھیں۔ ہلکا ہلکا شور اب بھی یہاں تک آ رہا تھا، اس لیے سجل نے اپنی حالت کی طرف سے اطمینان دلاتے ہوئے اس سے کہا، ہاں میں دیکھتی ہوں اسے۔ فردوس متفکر سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اجالا کے کمرے سے جانے سے پہلے وہ ایک ملازمہ کو سجل کا خیال رکھنے کے لیے کمرے میں بھیجنا نہیں بھولی تھی۔ اجالا کے مچائے ہوئے ہنگامے نے پورے گھر کو ہی متوجہ کر لیا تھا۔ بچوں کی تو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اپنے کمروں کے دروازے سے آگے بڑھے، البتہ بڑے جو اس وقت گھر میں موجود تھے سارے ہی اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے فردوس کی نظر جلیل اور خلیل پر پڑی۔ خواتین کی ناکامی کے بعد دراصل ان دونوں بھائیوں نے بفری ہوئی اجالا کو قابو میں کیا تھا، لیکن اس کی مغلظات اگلتی زبان کو قابو میں کرنے سے وہ بھی معذور دکھائی دے رہے تھے۔ فردوس نے بغیر ایک لفظ کہے سکوناور انجیکشن تیار کیا اور اجالا کے بازو میں لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے اکڑے ہوئے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑنے لگے اور آواز دھیمی ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ اب یہ کافی دیر تک سوتی رہے گی۔ آئی ہوپ کہ اٹھنے کے بعد نارمل ہو جائے گی، لیکن پھر بھی مجھے اطلاع دے دیجیے گا، ضرورت ہوئی تو میں اسے مزید میڈیسن دے دوں گی۔ کسی کو مخاطب کیے بغیر اس نے کہا اور اپنا میڈیکل باکس بند کر کے باہر نکل گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک اجالا کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ جلیل جو اس کے پیچھے ہی چلے آئے تھے، پیشانی مسلتے بہن کے لیے پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ مرض عشق ایسے اچانک لاحق ہوتا ہے، اس نے جلیل سے نظریں ملائے بغیر دھیمی آواز دے کے سلگتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ حسب توقع وہ چراغ پا ہو گیا۔ ایک ہندو لڑکے کا نام لے لے کر دہائیاں آپ کی بہن دے رہی ہے اور بکواس میں کر رہی ہوں۔ اس نے برسوں جلیل کے تانے سنتے گزارے تھے، آج اسے تانا دینے کا موقع کیسے گوا دیتی؟ تم؟ جلیل نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے بیوی کو اپنے مقابل کھڑا محسوس کیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔